बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज इतवार 1 जनवरी 2023 है। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक नए साल का आगाज़ हो रहा है और मैं अफसोस के साथ आपको ये कह रहा हूँ आगाज़ में ही कि मेरे पास कोई अच्छी खबर नहीं है साल नौ के आगाज़ पर आपके साथ शेयर करने के लिए। अमूमन जब नए साल का आगाज़ होता है हम एक दूसरे के साथ तहनीती पैगामात का तबादला करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं, खुशी के लिए दुआ करते हैं कि ये साल नया साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आए। साथ ही ये भी कहते हैं कि खुशहाली का आगाज़ हो। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं साल नौ के आगाज़ पर। और अगर हुकूमत को ये 4 इंजेक्शंस जिनकी मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में ये नहीं मिलते तो फिर तबाही है हमारे सामने, मुआशी तबाही है। और बात जनरल आसिम मुनीर नए आर्मी चीफ़ पर आ गई है। नए आर्मी चीफ़ इस सारे मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, हुकूमत किस तरीके से बैंक कर रही है उन पर, इसके हवाले से बात करेंगे। मज़ीद कौन से 3 इंजेक्शंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और एक बहुत ही अहम मामला, और इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बात होती हुई दिखाई नहीं देगी, तजुर्बाकारों का टोला जो इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, जो हमें ये बता कर आया था कि उसके पास एक ऐसी जादू की छड़ी है, एक ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो उस मुल्क को जिसको इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया उसको दुरुस्त कर देंगे, ठीक कर देंगे। उन्होंने इस वक्त क्या फ़ैसला किया है, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इस मुल्क की ठेके पर देने का फ़ैसला कर लिया गया। वैसे मुल्क के हवाले से जब हम बात कर रहे हों ये बड़ी तल्ख़ बात है, लेकिन बात तो दुरुस्त यही लगती है कि आपसे मुल्क नहीं चल रहा, आप एक काम करें, एक ही मर्तबा उठाएं और इस मुल्क को ठेके पर दे दें। जो आप चीज़ें ठेके पर देने का फ़ैसला कर रहे हैं वो भी मैं आपके सामने बता दूंगा कि किस तरीके से इखलाकी तौर पर ये आपके पास जवाज़ मौजूद नहीं है कि आप इतना बड़ा इकदाम उठाएं। इससे पहले आप क्या क्या कुछ कर चुके हैं इसके हवाले से बात करेंगे। आपको इल्म है इस बात का कि हुकूमत जो है वो एक बात बड़ी तवातुर के साथ, शद्दोमद के साथ कर रही है कि कोई भी शख्स जो कि बात कर रहा है इस वक्त डिफ़ॉल्ट की, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की दुश्मन है। पाकिस्तान की मीडिया में बैठे हुए वो लोग जो कि इस जानिब इशारा कर रहे हैं, संगीन मुआशी बहरान की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़, कुछ फिगर्स मैं गुज़श्ता वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ, इस वक्त हकीकत ये है कि पाकिस्तान के जो स्टॉक, जो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत ही परेशान कुन हद तक कम हो चुके हैं। 5.82 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक रिजर्व में मौजूद हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों के पास कहा यह जा रहा है कि 5.86 अरब डॉलर्स की रकम मौजूद है। अब पाकिस्तान ने अगले 3 माह में कुल 8 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है। कर्जा जात की मद में, डेट सर्विसिंग की मद में पाकिस्तान ने ये अदायगियां करनी है। और इस हफ्ते यानी कि जनवरी के पहले हफ्ते गल्फ के खलीजी 2 कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनकी 1.01 अरब डॉलर्स की अदायगियां पाकिस्तान ने करनी है। अगर इस एक हफ्ते के दौरान पाकिस्तान को एडिशनल फंड्स कहीं से नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते, डॉलर्स नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास 5 अरब डॉलर से भी कम रिजर्व्स जो हैं वो रह जाएंगे। यानी कि तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 4.8 अरब डॉलर्स पाकिस्तान के पास रह जाएंगे। और ये एक पैनिक की सूरत हाल है। यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि इस्तेहकाम आने का आप सोच भी किस तरीके से सकते हैं। हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। 9 जनवरी जो है वो बहुत अहम दिन जो है वो हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से। आपने ये भी देख लिया होगा कि इस वक्त हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनको फ्रीज़ रखेगी। और ये बड़े दावे के साथ कहा कि असल में तो ये बनता था कि बढ़ा दी जाए कीमत, लेकिन हमने देखें पेट पे पत्थर बांध के ये फ़ैसला किया कि कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। जबकि अगर आप इस वक्त भी, मैं आपके सामने अभी खोल के मैं आपको बता देता हूँ, जो oilprice.com है, आप खुद जाकर इस पर देखें। इसके ऊपर आपको चार्ट्स भी नज़र आते हैं। जो चार्ट है वो ये बता रहा है कि अगर गुज़श्ता 3 माह में देखा जाए तो इस वक्त जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये 90 जो डॉलर्स फी बैरल जो है उसको भी टच किया है प्राइसेस ने। लेकिन इस वक्त लगभग जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस $80 फी बैरल है, जबकि ब्रेंट जो है वो 85.91 डॉलर फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पैसे जो है वो कीमत तो नहीं बढ़ी, लेकिन हुकूमत जो है उसने कांस्टेंट कर लिया। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। इसके पीछे कहानी ये है कि IMF के साथ आपने जो इस वक्त हुकूमत बैंक कर रही है 2-4 चीज़ें, उन्हीं की तरफ बल्कि डायरेक्टली आ जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि ये किस तरीके से जो है वो रिलेटेड है। कि अगले 15 रोज़ तक आपने मुंजमद कर दिया कि प्राइसेस जो हैं वो ऑयल की यही रहेंगी। सबसे पहले तो जनाब जनरल आसिम मुनीर, उनके हवाले से अब तकरीबन चीज़ें और तैयारियां जो हैं वो फाइनल हैं।
عمرے کی ادائیگی کے لیے انہوں نے سعودی عرب جانا ہے، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور جا کر سعودی عرب کی جو لیڈرشپ ہے ان کو یہ کنونس کریں کہ جو $3 ارب یہ تجربہ کاروں کے ٹولے نے مانگا تھا سعودی عرب سے، وہ ایڈیشنل $3 ارب کے قرض جو ہیں وہ پاکستان کو سعودی عرب سے مل جائیں۔ یہ فنڈنگ اگر پاکستان کو مل جاتی ہے تو پھر پاکستان شاید ایک آپ کو بریدنگ سپیس مل جائے گی۔ جو دوسرا معاملہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہی ہے یہ حکومت، وہ ہے جناب کہ چین سے ایک تو یہ مانگ رہے ہیں کہ رول اوور مل جائے، جو پیسے ادا کرنے ہیں پاکستان نے وہ ادا نہ کرنے پڑیں، جبکہ $3 ارب اضافی جو ہیں وہ چین سے مانگے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو $3 ارب کی فنڈنگ چین سے اضافی طور پر مل جائے۔ تیسرا معاملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ IMF کے ساتھ جنیوا میں ہونے جا رہی ہے۔ تیسرا معاملہ تو ہے وہ کہ ایک ڈونرز کانفرنس کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کے نام سے اقوام متحدہ اس کو کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور اس جو کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو سیلاب کی صورتحال سے پاکستان میں تباہی ہے اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ بنتا ہے، ویسے تو کل اگر آپ دیکھیں انفراسٹرکچر کی تباہی کے مد میں جو آپ کو ریہیبلیٹیشن کے لیے انفراسٹرکچر بنانے کے لیے لگ بھگ کوئی $16 ارب جو ہیں وہ درکار ہیں، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ اس میں سے آدھے پیسے ہم دے دیں گے، آدھے پیسے ہمیں مل جائیں۔ $8 ارب کم از کم اس کا ڈیفیسٹ ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کو لگ بھگ 1 سے 1.5 ارب ڈالرز کی کمٹمنٹ جو ہیں ممکنہ طور پر 9 جنوری کو جنیوا میں ہونے والے اس کانفرنس میں مل سکتی ہیں۔ اسی ضمن میں بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ، انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فون کے اوپر گزشتہ چند روز میں رابطہ کیا ہے، ان سے بھی پیسے مانگے گئے ہیں کہ آپ نے ہماری بڑی مدد کی، اب یہاں یہ کانفرنس ہونے جا رہی ہے، یہاں پر بھی مدد کر دیں۔ اچھا، وہ پیسے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی حکومت پاکستان کو نہیں ملنے، لیکن جو دباؤ ہے حکومت کے اوپر بہت سارے اخراجات کرنے کا، وہ دباؤ تھوڑا سا کم ہوگا اگر انٹرنیشنلی کمٹمنٹس جو ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو $800 ملین سے زیادہ کی فلیش اپیلز ہوئی تھیں اس پر کوئی خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو یہ صورتحال ہے اس حکومت کی کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کنونس کر کے اتنی بڑی تباہی جس میں پاکستان ذمہ دار نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو سپر رچ کنٹریز ہیں ان کا بڑا رول ہے، ان کو یہ کنونس کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کو ہرجانہ ادا کریں، پاکستان کو کمپنسیٹ کریں اس تباہی جو کہ کاربن ایمیشنز آپ کی ہوئی کاربن ایمیشنز کی وجہ سے پاکستان میں سیلاب کی صورت میں آئی۔ بہرحال یہ جو ڈونرز کانفرنس ہے یہ ڈونرز کانفرنس ہو جائے گی، لیکن اس ڈونرز کانفرنس کے ساتھ اس کی سائیڈ لائنز پر جب 9 جنوری کو یہ ہو رہی ہوگی، اس کی سائیڈ لائنز پر ہم IMF کے سامنے ایک مرتبہ پھر ہاتھ پھیلانے جا رہے ہیں، ہم ان سے کہنے جا رہے ہیں کہ جو تقریباً $1.7 ارب جو ہے یہ رقم جو ہے وہ مانگی جائے گی، اور اسی مد میں یہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں جس کا میں تذکرہ اس ویڈیو کے آغاز میں کر رہا تھا، اس کے حوالے سے اب جو ڈیزل ہے اس کے اوپر تو آپ نے $50 جو ہے وہ لیوی لگا دی ہے، لیکن تقریباً ایک بڑا ڈیفیسٹ تقریباً $20 کا 20 سے $25 کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ لیوی کے مد میں ابھی بھی پیٹرول پہ موجود ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب اس میں مزید جو ہے لیوی وہ لگائی جائے۔ یہ ڈیمانڈ ہے IMF کی۔ IMF کہتی ہے کہ جتنی بھی انرجی ہے، چاہے وہ بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، اسی طریقے سے جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں، اس کے اوپر لیوی عائد کی جائے، جو بوجھ ہے وہ لوگوں کے اوپر ٹرانسفر کیا جائے، حکومت اس کو اسی طریقے سے مانے جا رہی ہے، وہ $1.7 ارب سیکیور کرنے کے لیے۔ تو یہ ہیں بیسیکلی جو 4 انجیکشنز حکومت کو اگر نہیں ملتے تو دوسری صورت میں کیا ہوگا؟ دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے اگر یہ پیسے نہیں ملتے، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ اس کے حوالے سے بات نہ کریں، جو اس کے حوالے سے بات کرے گا وہ ملک کا دشمن ہے۔ لیکن پاکستان کے جو نیشنل جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں اس کی صورتحال آپ ہی کے دور حکومت میں اس طریقے سے ہوئی ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کی اکانومی نے نوز ڈائیو کیا ہے، یہ سب کی دیکھی ہوئی، سب کے سامنے کی بات ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ آئی، اس کے اوپر کو بہت زیادہ بات نہیں ہو رہی، بڑی پریشان کن خبر ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور وہ خبر جو ہے اس کے مطابق یہ جو تجربہ کار حکومت ہے اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس ان کو ٹھیکے پہ دیا جائے گا۔ اچھا، جو ٹھیکے پہ دیے جانے کی کچھ سافٹ الفاظ میں بیان کرنے کے لیے میڈیا نے بھی اس کو اسی طریقے سے چھاپا، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات بھی نہیں کیے، کہ انٹرنیشنل آپریٹرز کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ذرا اس خبر کی تفصیل بتا دوں، پھر میں آتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ خبر ہے جناب کہ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزیراعظم ہاؤس میں ایویشن کے امور پر اہم اجلاس ہوا۔
جس میں ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنے کے لیے بڑا فیصلہ کیا گیا، جس کے مطابق بین الاقوامی ساکھ کے حامل انٹرنیشنل آپریٹرز کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ وزیر اعظم آفس ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں، یعنی کہ ابھی یہ پہلا مرحلہ ہے، ملک کے 3 ہوائی اڈوں کو انٹرنیشنل آپریٹرز کے ذریعے چلایا جائے گا۔ انٹرنیشنل آپریٹرز اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ہوائی اڈوں کو چلانے میں معاونت فراہم کریں گے۔ فیصلے کے مطابق 20 سے 25 سال کے دورانیہ کی مدت کے لیے انٹرنیشنل آپریٹرز ان اداروں کو چلانے میں مدد کریں گے، یعنی کہ وہ حکومت جو کن سرکمسٹینسز میں حکومت میں آئی، جس کے منشور جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، جس کے پاس مینڈیٹ یعنی کہ اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان موجود ہیں، وہ اگلے 20 سے 25 سال تک پاکستان کے 3 ہوائی اڈوں کو انٹرنیشنل کانٹریکٹرز کو دینے جا رہی ہے کہ آپ ان کو آپریٹ کریں، کیونکہ ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ان کو چاہیے پیسے، یہ پیسے لیں گے، پیسے لینے کے بعد اس کے پاس، اس حکومت بیسیکلی یہ چاہ کیا رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس عوام میں جانے کے لیے کوئی فیس موجود ہو، پیسے آئیں گے، ان پیسوں کو آپ کنزیوم کر دیں گے، لگا دیں گے مختلف مدوں میں۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے ظاہر ہے کہ بچانا تو بہت ضروری ہے، ملک کو تو بچانا ہے، لیکن ایک ایسی حکومت جو کہ اس وقت مجبوری کے عالم میں موجود ہے، آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنسی انشور کرے گی، سب سے اچھے بڈر کو دے گی؟ اور دوسری بات کہ یہ جو ایئرپورٹ کا معاملہ ہے، یہ ایئرپورٹ صرف وہ لوگ جو ٹورزم کے لیے باہر جا رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، وہ تو نہیں استعمال کرتے، یہ تو وہ مزدور طبقہ بھی استعمال کرتا ہے جو گلف میں مختلف جو خلیجی ممالک ہیں وہاں پر جا کر محنت مزدوری کرتا ہے۔ اور یہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ عوام کی سہولت کے لیے ہوتے ہیں، جو عوام کی سہولت کی چیز ہے وہ آپ اٹھا کر ایک انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنی جو مختلف سروسز فراہم کرے گا، اس کو چارج کرے گا، وہ پیسے کمائے گا، وہ بزنس کر رہا ہے، تو پھر آپ نے ایک پبلک سروس کا کام جو ہے وہ اٹھا کر جب آپ اس کو کسی انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو دے دیں گے، ٹھیکے پر آپ اٹھا کر دے دیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے پیسے کمائے گا، اور وہ پیسہ جو ہے وہ آپ کے، ہمارے اور اس ایئرپورٹ کو استعمال کرنے والے لوگوں کی جیب پر پڑے گا۔ بہرحال اس خبر میں یہ آگے کہتے ہیں کہ 20 سے 25 سال کی مدت کے لیے یہ دے دیے جائیں گے، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہو کہ ورلڈ بینک کے زیر انتظام IFC کی معاونت حاصل کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ ورلڈ بینک کا ذیلی ادارہ انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کنسلٹنسی کے فرائض انجام دے گا اس کام میں۔ اسی طریقے سے انٹرنیشنل آپریٹرز ہوائی اڈوں پر سروس کے بین الاقوامی معیار مہیا کریں گے، کیونکہ ہماری حکومت جو ہے وہ مہیا نہیں کر سکتی بین الاقوامی معیار، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اسی وجہ سے دے رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب کریں گے اور یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے غیر ملکی سرمایہ کاری سے ہوائی اڈوں میں جدت اور بہتری لائی جائے گی، ہم خود کیونکہ نہیں لا سکتے تو پھر غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے جو ہے وہ بہتری لائی جائے گی۔ اجلاس نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو ضابطے کی کارروائی کا آغاز کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے تمام عمل شفافیت کے اعلیٰ ترین معیارات اور ملکی قوانین کے مطابق یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ 44 ممالک میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فارمولے پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان ممالک میں امریکہ، برطانیہ، بھارت، بحرین، برازیل بھی شامل ہیں، جہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصول پر ہوائی اڈوں کا انتظام چلایا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مثال دے رہے ہیں کہ کیونکہ امریکہ، برطانیہ، بھارت، بحرین اور برازیل، یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ وہ ملک ہیں جن کے پاس بہت وافر مقدار میں پیسہ موجود ہے، اپنی مجبوری کے لیے کسی انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو نہیں دیتے، بلکہ اپنی پبلک کو بہترین سروس فراہم کرنے کے لیے وہ کانٹریکٹس دیے جاتے ہیں۔ یقیناً وہاں پر بھی جو آپریٹرز ہیں وہ پیسہ کماتے ہیں، لیکن وہ جو ڈیلز کی جاتی ہیں ان میں شفافیت موجود ہوتی ہے۔ ان حکومتوں کے پاس یہ مجبوری نہیں ہوتی کہ آپ کو پیسہ چاہیے، آپ پیسہ کمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور حکومت کے پاس ہماری ویسے بھی جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کرنے کے لیے ویسے بھی کچھ نہیں ہے، تو جو ایئرپورٹس ہیں ان کا انتظام بھی آپ اٹھا کر باہر دے دیں۔ اگر آپ سے ملک نہیں چل رہا تو کیا آپ اس ملک کو کانٹریکٹ پر، ٹھیکے پر اٹھا کر کسی اور ملک کو دے دیں گے؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ نے ابراج گروپ کو کے الیکٹرک دے دیا، آپ نے اتصالات کو ایک مرتبہ PTCL دے دیا تھا، اب آپ یہ ایئرپورٹس جو ہیں وہ کانٹریکٹ کے اوپر انٹرنیشنل آپریٹرز کو دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بجلی گھروں کو دینے کی بات ہو رہی ہے، کبھی خبر آتی ہے کہ فلاں ایمبیسی کی عمارت بک رہی ہے، فلاں ہوٹل بک رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ایسٹس ہیں ان کو بیچ کر اور مانگ تانگ کر گزارا کر رہی ہے یہ حکومت، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز، کہ جو ہمارے پہ اور پیسہ دینے والا ہے وہ ہمارا ماسٹر ہے۔ یہ آغاز ہے جناب سال 2023 کا،
اور ہمیں تو امید یہی کرنی چاہیے کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہتری کا سال ہوگا، الیکشنز ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے، لوگ اپنی مرضی سے اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے، اس میں کوئی میڈلنگ نہیں ہوگی، الیکشنز میں صاف اور شفاف طریقے سے یہ الیکشنز ہوں، اس ملک میں سیاسی استحکام آئے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے پاکستان کے لیے، یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے لیے اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ۔ دیکھتے ہیں کہ جناب یہ اگلے 10 روز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جو سعودی عرب کا جنرل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے اس کے حوالے سے بھی خبر یہی ہے کہ انہی دنوں میں 9 جنوری کے آس پاس جس وقت جنیوا میں یہ کانفرنس ہو رہی ہوگی، IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں گے، اسی دوران جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا دورہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے۔ اراؤنڈ دیز ڈیٹس یہ دورہ ہوگا، اس کی آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی اب سے غالباً چند دنوں کے بعد آ جائے گی سامنے۔ دیز آر دی ڈیٹیلز، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔